इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इंसान की सूरत को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया और सबसे बेहतरीन शक्ल में बनाया। कुरान पाक में आता है वलक़द ख़लक़नाकुम थुम्मा सव्वरनाकुम थुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन। और बिलाशुबा यकीनन हमने तुमको पैदा किया, फिर हमने तुम्हें सूरत अता की, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को इज्जत बख्शी और फरिश्तों जैसी मखलूक को इंसान के सामने झुका दिया। ये इंसान पर अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। और फिर इंसान की जरूरत की बेशुमार चीजें पैदा की, उसके खाने पीने के लिए, देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए और दीगर जिंदगी के काम काज अंजाम देने के लिए। मसलन कुरान मजीद में खाने की मुख्तलिफ चीजों के बारे में और खुसूसन फलों की मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई माअ फ़अख़रजना बिही नबात कुल्लि शैइन फ़अख़रजना मिन्हु ख़दिरन नुख़रिजु मिन्हु हब्बन मुतराकिबा वमिनन नख़्लि मिन तलइहा क़िनवानुन दानियह वजन्नातिन मिन आनाबिन वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुश्तबिहन वग़ैर मुतशाबिह उन्ज़ुरू इला समरिही इज़ा अस्मर वयनइही इन्न फ़ी ज़ालिकुम लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। सूरत अल-अनआम में अल्लाह ताला फरमाते हैं वही है जिसने आसमानों से पानी उतारा और हमने इसके साथ हर चीज की अंगूरी निकाली। अब देखिए कि आम मुसव्वरों के बरक्स अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुख्तलिफ चीजों की जिस तरह तख्लीक की और जिस तरह उनको सूरत अता की, वो तरीकाकार भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। मसलन एक पौधा एक खास शक्ल पर पैदा होता है, लेकिन उसकी इब्तिदा और उसका आगाज कितने नेचुरल तरीके से होता है कि फरमाया कि हमने हर चीज की अंगूरी निकाली, फिर हमने उससे सब्ज खेती निकाली जिससे हम तय बतय चढ़े हुए दाने निकालते हैं, यानी आखिर में उसका फल निकाला जो इंसान की जरूरत का है और इंसान उसे खाता है और उससे फायदा उठाता है। और खजूर के दरख्तों से उनके गाबे में से झुके हुए खोशे हैं, यानी गंदम को और तरह से उगाया और इसके बरक्स खजूर को और तरह से पैदा किया और दोनों की शक्ल सूरत भी मुख्तलिफ रखी। और अंगूरों और जैतून और अनार के बागात मिलते जुलते और ना मिलने जुलने वाले, यानी इनके फल बाहम बाज़ौक़ात एक दूसरे के मुशाबे भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जायका और उनका साइज और उनका रंग मुख्तलिफ होता है। और बाज़ौक़ात वो नहीं भी मिलते जुलते, बिल्कुल ही ऑपोजिट होते हैं। इसके फल की तरफ देखो, जब वो फल लाए, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला खास तौर पर देखने का हुक्म दे रहे हैं कि सिर्फ खाने वाले ना बनो, बल्कि इन पर गौर फिक्र करने वाले बनो कि तुम्हारे रिस्क का ये इंतजाम किसने किया और किस किस शक्ल में किया। और फिर हैरत इस बात पर होती है ना कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुख्तलिफ चीजों का अलग जायका रखा, उसकी खुशबू, उसका टेस्ट, उसका रंग, उसका साइज, उसका वजन और उसकी फिर तासीर, उसके फायदे, ये तमाम चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला ही ने बनाई। और इन सब चीजों की को जो शक्ल दी, जो खास अंदाज दिया, जो खास सूरत दी, वो उसी अल मुसव्विर ने दी। और ये सब कुछ किसके लिए किया? सोचने की बात है, ये सब कुछ हमारे लिए किया। खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, तुम्हारे लिए है जमीन में जो कुछ है सारे का सारा। सोचिए हम इन सब चीजों से फायदा उठाते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला के कितने शुक्रगुजार बनते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत के आखिर में फरमाते इन्न फी ज़ालिकुम लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, यकीनन इसमें लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं, बहुत सी निशानियां, यानी जो लोग गौर फिक्र करते हैं और इसको अल्लाह की तख्लीक मानते हैं, उनके लिए इसमें बहुत से सबक हैं। एक और जगह पर सूरत अल-अनआम में फरमाया वहुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मअरूशातिन वग़ैर मअरूशातिन वन्नख़्ल वज़्ज़रअ मुख़्तलिफ़न उकुलुहु वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुतशाबिहन वग़ैर मुतशाबिह कुलू मिन समरिही इज़ा अथमर वआतू हक़्क़हु यौम हसादिही वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। और वही है जिसने बागात पैदा किए, यानी ये चीजें महदूद मिकदार में नहीं, बागों में लगा दी, यानी भरे हुए हैं बाग इन सारे फलों से, छपरों पर चढ़ाए हुए और ना चढ़ाए हुए, यानी बास फल जो हैं वो बेलों की शक्ल में मुख्तलिफ पौधों पर आते हैं। इसके फल में से खाओ जब वो फल लाए, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमा रहे हैं कि खाओ उसमें से और उसका हक उसकी कटाई के दिन अदा करो, यानी सिर्फ खुद नहीं खाओ, दूसरों को भी खिलाओ।
اور حد سے نہ گزرو، اسراف نہ کرو، یعنی کھانے میں ایک لمٹ رکھو۔ یقیناً وہ اسراف کرنے والوں سے، حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ نعمتیں جو اس نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے اس کو یاد رکھو۔ پھر اسی طرح نباتات کی مختلف قسمیں اتنی کہ لاکھوں میں ہیں جن کو انسان گن نہیں سکتا، جن میں سے بہت سی نباتات کو انسان کھانے کے نہیں بلکہ دوا کے طور پر اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ فرمایا وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور جو کچھ اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا دیا جس کے رنگ مختلف ہیں، یعنی صورتیں ایسی بنائی کہ ہر رنگ دوسرے سے مختلف، مثلا گرین ہے یا سبز رنگ ہے تو اس میں بھی کوئی ہلکا ہے، کوئی گہرا ہے، اور کوئی کسی شیڈ کا ہے اور کوئی کسی طرح کا ہے۔ ان سب چیزوں کے امتزاج سے بھی اس نے زمین کے اندر ایسا حسن پیدا کیا کہ یوں لگتا ہے جیسے ایک نقش و نگار والی چادر پھیلی ہوئی ہو یا کوئی قالین بچھا ہوا ہو جس میں طرح طرح کے نقش و نگار بنے ہوئے ہوں۔ یہ ہے المصور، جس نے اس خوبصورت طریقے سے زمین کو بنایا، اور فرمایا کہ یہ سب جو زمین میں پھیلا دیا اس کے رنگ مختلف ہیں، یعنی رنگوں کے اختلاف پر بھی غور کرو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح صرف پودے نہیں، پھل اور پودے نہیں بلکہ جمادات کی مختلف قسمیں ہیں، پہاڑوں میں مختلف رنگ ہیں۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی پھل نکالے، یعنی ایک پانی، ایک مٹی، ایک سورج کی روشنی، ایک طرح کی ہوا، ایک طرح کی زمین، لیکن ہر پھل کا رنگ، ذائقہ، اس کی شکل، اس کی خوشبو مختلف۔ یہ بھی کس قدر حیران کن بات ہے کہ معمولی سا بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے لیکن اس سے کتنے ڈائمینشن میں ایک چیز سامنے آتی ہے۔ اور پہاڑوں میں سے کچھ سفید اور کچھ سرخ قطعے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اور کچھ پہاڑ سخت کالے رنگ کے ہیں، یعنی سبھی پہاڑ مٹی سے بنے ہوئے ہیں لیکن ان کے رنگ کس قدر مختلف ہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے مختلف ٹکڑے ہیں، یعنی زمین کی مٹی کے رنگ بھی مختلف ہیں، اور انگوروں کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت کئی تنوں والے اور ایک تنے والے، یعنی بعض اوقات ایک جگہ سے ایک تنے کا درخت نکلتا ہے اور اس بعض اوقات اسی جگہ سے ایک نہیں، دو تین تک بھی، جنہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ یعنی حیرت کی بات ہے، غذا ایک ہی، فضا ایک، لیکن شکلیں مختلف، اور ان میں سے بعض کو ہم پھل میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں، یعنی ایک ہی درخت کا پھل ہوتا ہے، ایک کا ذائقہ اچھا اور دوسرے کا اس سے کم۔ بلا شبہ اس میں لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ پھر اسی طرح حیوانات کی شکلیں اور رنگ مختلف، فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ اور اللہ نے ہر چلنے والا جاندار ایک قسم کے پانی سے پیدا کیا، یعنی سب کی اصل ایک ہے لیکن شکلیں مختلف۔ پھر ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنے پیٹ پہ چلتا ہے، یعنی رینگ کے چلتے ہیں جیسے سانپ وغیرہ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو دو پاؤں پہ چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو چار پہ چلتا ہے۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے رنگ، اخلاق، طبیعتیں اور مزاج بھی مختلف بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جسے ساری زمین سے جمع فرمایا، یعنی ہر جگہ سے لی وہ مٹی۔ بس بنی آدم زمین کی مٹی کے لحاظ سے ہیں، ان میں سے کوئی سرخ ہے اور کوئی سفید، کوئی سیاہ ہے اور کوئی درمیانہ، کوئی نرم خو ہے تو کوئی سخت طبیعت، اور کوئی بری طبیعت کا مالک ہے تو کوئی اچھی طبیعت کا مالک۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو باقی تمام مخلوق سے افضل بنایا، احسن تقویم، بہترین شکل اور بہترین حالت پر بنایا۔ سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورت بنائی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائی۔
یعنی آپ دیکھیے کہ اگر کسی بھی انسان کو اپنی شکل و صورت پر کوئی اعتراض ہو تو وہ کسی بھی جانور سے اپنے آپ کو کمپیئر کر کے دیکھ لے. مثلا چمپینزی ہے یا بندر ہے جو انسانوں سے نسبتاً قریب ہوتی ہیں جن کی شکلیں، تو انسان اپنی صورت پر الحمدللہ پکار اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے مناسب متناسب انداز میں سب کچھ بنایا. مثلا چہرے کے اوپر آپ دیکھیں کہ اگر 2 آنکھیں بنائی تو ان دونوں کا سائز کتنا مناسب رکھا. پھر اسی طرح کان اور ان کے درمیان کتنی ہم آہنگی پیدا کی، باہم کوآرڈینیشن بھی رکھی. پھر اسی طرح انسان کے ہونٹ، دانت، بال، ناخن، ہاتھ، پاؤں، انگلیاں، ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین حالت میں پیدا کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان، تجھے تیرے نہایت کرم والے رب کے متعلق کس چیز نے دھوکہ دیا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے برابر کیا، اور جس صورت میں بھی اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا. اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ انسان کی اپنی شکل و صورت اس کی اپنی بنائی ہوئی نہیں اور اس کا اپنا عمل دخل اس میں نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اس نے جس کو جس شکل میں چاہا ڈال کے دنیا میں بھیج دیا. اس لیے ہمیں کسی دوسرے کی شکل و صورت پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، اور شکل و صورت اور رنگ کی بنا پر کسی کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ریشزم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جس کو چاہا کالا پیدا کیا، جس کو چاہا گورا پیدا کیا. انسانوں کے اپنے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ کسی خاص رنگ یا نسل میں پیدا ہوتے، اور یہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ کسی ایک رنگ کو دوسرے پر کوئی فوقیت دی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی بھی زیادہ عزت اس کے تقوی کی وجہ سے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف کتنا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جس رب نے یہ سب کچھ بنایا ہے اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ رب چاہے تو ان چہروں کو بگاڑ بھی سکتا ہے. اور ماضی میں ایسا ہوا جس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے کہ بعض قومیں ایسی تھیں جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. پھر جب وہ اس بات میں حد سے بڑھ گئے، یعنی اللہ کی خوب نافرمانیاں کرنے لگے اور وہ کرنے لگے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ، ذلیل، دھتکارے ہوئے. اور یہ انسان کے لیے عبرت کا مقام ہے. پھر اسی طرح حرام کاموں کے مرتکب کی شکل مسخ کرنے کا بھی آتا ہے. پھر نماز میں امام سے پہل کرنے والے کی شکل کے بگڑنے کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں وہ شخص جو رکوع یا سجدے میں امام سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اس کا سر گدھے کی سر کی طرح نہ بنا دے یا اس کی صورت کو گدھے کی صورت بنا دے؟ یعنی ایسے انسان کے اندر عقل نہیں، وہ گدھے جیسا کام کرتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ظاہری صورت جو ہے وہ بھی ویسی ہو جائے. پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی لوگوں کی شکلیں بدل ڈالے گا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں آتا ہے کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ اس معاملے میں مجھے رسوا نہ کرنا، تو ان کے والد کی اصل شکل بدل دی جائے گی، بجو کی شکل میں ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. اب یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے المصور ہونے پر ایمان ہو جائے، اس کی معرفت ہو جائے، اور جس چیز کی طرف بھی دیکھے، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان ہو یا پھول ہو یا پتا ہو یا کوئی تتلی ہو یا پرندہ ہو یا کوئی جانور ہو، کسی بھی چیز کی طرف جب دیکھے تو ہونا یہ چاہیے کہ اسے دیکھ کر اسے اللہ کی یاد آئے، اللہ کی پہچان آئے، اور اس کی قدرت اور اس کی نشانیوں کا اس کے دل میں گہرا احساس ہو، اور پھر اس نام کے ساتھ اس کو پکارے اور اس کا شکر ادا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو یہ دعا فرماتے اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. اے اللہ، میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، تجھی پر ایمان لایا، میں تیرا فرما بردار ہوں. میرا چہرہ اس ذات کو سجدہ کر رہا ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی. یعنی جب بھی ہم اپنی شکل دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک احسن شکل پر پیدا کیا. اور پھر اس کے شکرانے کے طور پر جب سجدہ کریں تو یہ دعا پڑھیں کہ شکر ہے اس رب کا کہ جس نے اس کو بہترین شکل پر پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی اور اس کے کانوں اور اس کی آنکھوں کو تراش کر بنایا. یعنی بہترین شکل میں برکتوں والا ہے اللہ اور سب سے اچھا پیدا کرنے والا.
اسی طرح ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اپنے چہرے کو متوجہ کرنا چاہیے، نماز کی حالت میں خصوصاً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یوں فرماتے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں، یہ چہرہ جو اللہ نے مجھے دیا میں اسی کی طرف کرتا ہوں جس نے مجھے سب عطا کیا، جس نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، اور میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، یعنی اسی رب کا اطاعت گزار ہوں، فرما بردار ہوں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا، جسم کی شکل میں، چہرے کی شکل میں، اور مختلف طرح سے جو صورت بنائی، اس میں ہمیں اس کی عافیت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان میں آپ کو سنتا ہوں کہ آپ ہر صبح یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ مجھے میرے بدن میں آرام دے، اے اللہ میرے کانوں کو سلامت رکھ، اے اللہ میری نظر کو درست رکھ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی ان نعمتوں کی قدر بھی کرنی چاہیے، جس بہترین شکل پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو بگاڑنا نہیں چاہیے، اس پر زیادتی نہیں کرنا چاہیے، ان کو ابیوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ صبح اور شام یہ دعا 3 بار پڑھا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو بھی نعمت ملی ہے جس بھی شکل میں اور خوبصورت اور بہترین شکل میں، خواہ وہ ہماری اپنی ذات کے اندر ہے یا بیرونی طور پر ہے، اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی عافیت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ پھر جب بندے کو اسلام کا احساس ہو جائے، معرفت ہو جائے، تو پھر اپنا مقام بھی پہچانے کہ اسے کیا کرنا ہے، اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مصوری پر غور و فکر بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا، تو اس پھیلی ہوئی زمین کی طرف انسان نگاہ دوڑائے، اس میں پہاڑ اور ندیاں بنائیں، ان کے اندر خود ایک حسن ہے، اس میں زبردست قسم کی بیوٹی ہے، اس زبردست تناسب ہے، رنگوں کا بھی تناسب ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر زمین نیلی ہوتی اور آسمان سبز ہوتا تو کیا نظارہ ہوتا۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلیکشن ہے کہ اس نے آسمان کا رنگ اپنی مرضی سے نیلا رکھا اور زمین کو سبز بنایا، یا مٹی کا رنگ براؤن رکھا۔ اگر زمین کی ساری مٹی سخت کالے سیاہ رنگ کی ہوتی تو پھر اس پہ چلتے ہوئے ہماری کیفیت کیا ہوتی، لیکن کتنا مائلڈ کلر رکھا اور کتنا بہترین کہ جس میں انسان کے لیے ایک سکون ہے، اور پھر اس کے اوپر جو کچھ چھپتا ہے اس کے ساتھ کتنا بہترین کمبینیشن بھی ہے۔ اور فرمایا اور اس میں تمام پھلوں میں سے ایک جوڑا 2 قسم کا بنایا، وہ رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، اس کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے۔ چیزیں صبح کی روشنی میں اور طرح نظر آتی ہیں، دوپہر کی تیز دھوپ میں اور طرح ان کے رنگ نظر آتے ہیں، جب شام کو سائے ڈھلنے لگتے ہیں تو ہر چیز کا رنگ ایک اور حسن دکھاتا ہے، اور پھر جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہی درخت اس سیاہ اندھیرے کی وجہ سے ان سے خوف باز اوقات آنے لگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ 24 گھنٹے کے اندر مختلف طرح کے کنٹراسٹ دکھاتا ہے، یہ مختلف روشنیوں کے ساتھ مختلف چیزوں کی جو صورتیں ہیں یا شکلیں ہیں یا ان کی جو بیوٹی ہے وہ بھی مختلف طرح سے نظر آتی۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر ہم پر یہ بھی لازم آتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس تصویر گری میں، اس مصوری میں عیب نہ نکالیں، ہم اپنی طرف سے مشورے دینے والے نہ او اگر یہ پھل اس رنگ کا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا اور یہ پھول اس کلر میں زیادہ اچھا لگتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان پوری توجہ کے ساتھ دیکھے تو جس چیز کو اللہ نے جس طرح بنایا اسی طرح زیادہ خوبصورت۔ جب مصور تصویر بناتا ہے انسانوں میں سے تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اے مصور تیری تصویر ادھوری ہے ابھی، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا اس سے بہتر بنایا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی طرح بندوں کی شکل و صورت پر بھی انہیں تانا نہیں دینا چاہیے، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ان پر ہنسنا نہیں چاہیے، ان کو بلی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی نہیں ہے،
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو صفیہ میں یہی کافی ہے. یعنی اپنی دوسری جو سوکن تھی ان کے بارے میں انہوں نے کچھ لفظ بولا کہ وہ ایسے اور ایسے ہیں. مراد ان کی یہ تھی کہ ان کا قد چھوٹا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا تم نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی شکل و صورت میں کوئی عیب نکالے یا کوئی خامی تلاش کرے. یہ کام شیطانی کام ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان آدم علیہ السلام کی صورت بنائی، ان کا ڈھانچہ تیار کیا، تو اس کو جب تک چاہا جنت میں چھوڑ دیا. ابھی روح نہیں ڈالی تھی، صرف اس کا ایک سانچہ بنا تھا. تو اب یہ ہے کہ ابلیس نے دیکھا کہ یہاں ایک نئی چیز بنی ہوئی، تو چاروں طرف سے اسے گھوم گھوم کے دیکھتا رہا، ہر طرف سے. اچھا یہ کیا بنا ہے، یہ کان ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ فلاں ہے فلاں ہے. لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کے اندر کا خول خالی ہے، یعنی ابھی چونکہ صرف وہ مٹی کی صورت میں ایک ڈھانچہ تھا، تو جو پیٹ کا جوف ہے وہ خالی تھا، اس میں کوئی چیز نہیں تھی. تو کہنے لگا کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے گی، اس کا اندر کنٹرول نہیں ہوگا، اپنا نفس اس کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. یعنی بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صورت گری اور اس احسن تقویم جو انسان کی شکل میں بہترین چیز اللہ نے بنائی، اسے دیکھ کر سبحان اللہ کہتا یا ماشاء اللہ کہتا، یہ نہیں کہا بلکہ انسان کی کمزوری کو پکڑا. اچھا یہاں کچھ نہیں، یہاں کمی ہے. اچھا ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو نئے پیدا ہونے والے بچے کو عام طور پر جب لوگ اٹھاتے ہیں تو اللہ کا شکر کم ادا کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سب کچھ بنانے کے بعد کہ مختلف سٹیجز کا جہاں ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے. ہم اس وقت اللہ کی شان کم بیان کرتے ہیں. ہم عموماً شکل و صورت پہ تبصرہ شروع کر دیتے ہیں، ناک موٹا ہے، کان چھوٹے ہیں، رنگ کالا ہے، فلاں چیز ہے. یہ تو ایک مومن کی شان نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو جو جیسا بچہ بھی دے، حتیٰ کہ اگر اس کے اعضاء پورے صحیح سلامت نہ ہو تو بھی انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، میں کون ہوں اس میں نقص نکالنے والی. ہمیں یہ زیبا نہیں دیتا جو المصور کو پہچانتا ہے اور جو اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسا چاہ بنایا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختیار اور دخل نہیں. تو اس لیے جو کچھ سامنے آئے اس کو خوشی سے قبول کریں اور اللہ کی تعریف بیان کریں کہ یہ میرے رب نے بنایا. دوسری طرف ایک اور چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا، لہذا اس نے جاندار چیزوں کی تصویر بنانے سے منع کیا. یعنی ہیومن بینگز کی تصویریں یا جانوروں کی جس کے اندر بھی روح ہے اس کی تصویر نہ بنائی جائے یا مکمل شکل میں ہو بہو نہ بنائی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تصویر بنائے گا اسے مکلف کیا جائے گا، یعنی اسے اس بات کو کہا جائے گا کہ وہ اس میں روح بھی ڈالے جو وہ نہیں کر سکے گا. حقیقت یہ ہے کہ انسان تو ایک مکھی بنانے پر بھی قادر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، جن ہستیوں کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، یعنی جن کو تم خدا سمجھے بیٹھے ہو، جن کے پاس اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے تو ایک مکھی بھی نہیں بنائی، اور بڑی بڑی چیزیں پیدا کرنا تو دور کی بات. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، خواہ وہ سارے اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں. اور ان کی حالت تو یہ ہے کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے، لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. یہ کہا جاتا ہے کہ مکھی جس چیز سے بیٹھتی ہے، جو بھی منہ میں لیتی ہے اسی وقت اس کو ڈائجسٹ کر لیتی ہے. جب وہ چیز ڈائجسٹ ہو جاتی ہے تو انسان اسے واپس کہاں سے نکالے گا. ضعف الطالب والمطلوب وما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، کمزور ہے مانگنے والا اور وہ بھی جس سے مانگا گیا، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق ہے. بے شک اللہ بہت قوت والا سب پر غالب ہے. پھر اسی طرح اس چیز سے منع کیوں کیا گیا ہے کہ انسان کسی جاندار کی تصویر نہ بنائے؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تصویر گری کی مشابہت اختیار کرنا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے گھر کے دروازے پہ ایک پردہ لٹکا دیا جس پر کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو اسے دیکھ کر آپ نے اپنے ہاتھ سے اس پردے کے ٹکڑے کر دیے. پھر فرمایا اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں مشابہت اختیار کرتے ہیں. یعنی اس چیز سے منع کیا گیا ہے، خصوصاً وہ تصاویر اور وہ مجسمے جو عبادت کی غرض سے بنائے گئے.
ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اس میں ابراہیم علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی تصویریں تھیں، یعنی باقاعدہ پینٹنگز تھیں. تو آپ نے فرمایا قریش کو کیا ہو گیا، ان لوگوں نے یہ کام کیوں کیا کہ اللہ کے گھر میں اوروں کی تصویریں بنا دی، حالانکہ انہوں نے سنا ہوا ہے، یعنی قریش کو یہ بات پتا ہے کہ فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں رکھی ہوں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے اور وہ بھی پانسا پھینکتے ہوئے، یعنی ایک پیغمبر کو وہ کام کرتے ہوئے دکھایا جو اس نے زندگی بھر کبھی نہیں کیا. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح پیدا کرنے چلا ہے، اگر اسے یہی گھمنڈ ہے تو اسے چاہیے کہ ایک دانہ پیدا کر دے، صرف ایک سیڈ یا ایک چیوٹی پیدا کرے. وہ تو چیوٹی بھی نہیں بنا سکتا، مکھی بھی نہیں بنا سکتا، تو یہ سب کچھ کہاں سے بنانے چلا ہے. پھر اسی طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے تکیے خریدے ہوئے تھے جن میں تصویریں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ہی رک گئے اور اندر نہیں آئے. تو میں کراہت کو پہچان گئی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ اور رسول کی طرف توجہ کرتی ہوں، توبہ کرتی ہوں، آپ فرمائیں مجھ سے جو بھی گناہ سرزد ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ تکیے کیسے ہیں؟ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ تکیے اس لیے خریدے کہ آپ ان پہ بیٹھیں اور ٹیک لگائیں. آپ نے فرمایا تصویر والوں کو قیامت کے دن عذاب ہوگا اور کہا جائے گا تم نے جو کچھ یہ کیا ہے اسے زندہ کرو. پھر فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اسی طرح ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مصور کو عذاب دینے کے لیے جہنم میں ایک گردن مقرر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن برآمد ہوگی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھتی ہوگی، 2 کان ہوں گے جن سے وہ سنتی ہوگی، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگی، اور وہ کہے گی کہ مجھے 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے، ہر سرکش ظالم پر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانے والوں پر، اور تصویر بنانے والوں پر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصویر کے بارے میں اتنے سخت احکامات کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول دور میں شرک کا آغاز اسی سے ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو بہت نیک تھے جنہوں نے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بلایا. جب وہ فوت ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ انہیں دیکھ کر ہمیں خدا یاد آتا تھا اور ان کے ذریعے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت ملی، لہٰذا ان کے جانے کے بعد ہم ان کی تصویریں اپنے سامنے رکھتے ہیں تاکہ جب ہم ان کی تصویر کو دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آئے. تو فرسٹ جنریشن نے ان کی تصویریں بنا لی. دوسری جنریشن یہ تو بھول گئی کہ یہ کن کی تصویریں ہیں، لیکن یہ بات صرف یاد رہی کہ یہ کوئی بہت اچھے بڑے لوگ تھے، نیک لوگ تھے. انہوں نے صرف تصویریں نہیں، ان کے مجسمے بھی بنا لیے، اور اس میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کانسیپٹ تو بالکل پیچھے چلا گیا، لیکن لوگوں نے انہی کو خدا بنا لیا، انہی کو پوجنے لگے. اس کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ سب سے پہلا بت جو کعبہ میں لا کر رکھا گیا وہ عمرو ابن لوہی نے اس کا آغاز کیا تھا. عمرو ابن لوہی ایک بہت انفلوئنشل شخص تھا جو ایک بزنس مین بھی تھا. وہ سیریا جاتا، شام کے علاقے میں جاتا اور تجارت کیا کرتا تھا. تو ایک دفعہ اس نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ کچھ تصویروں اور بتوں کے سامنے بیٹھ کر ان کی پوجا کر رہے ہیں. تو اس کو یہ منظر بہت خوبصورت لگا. واپسی پہ اس نے ایک بت خریدا اور اپنے ساتھ لے آیا اور لا کر کعبہ میں رکھ دیا. ہر نئی چیز لوگوں کو اپنی طرف بہت اٹریکٹ کرتی. وہ ایک نئی چیز جب لوگوں نے دیکھی تو انہیں بہت خوشی ہوئی. انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے گھر میں یہ دیکھ کر ہمیں خدا اور یاد آئے گا. اس لیے اس لاجک کے تحت اس نے اس کو وہاں رکھ دیا اور لوگوں نے بھی ایکسپٹ کر لیا. پھر چونکہ کعبہ ایک مرکزی جگہ تھی جہاں پورے عربیہ سے لوگ آتے، مختلف قبائل، جب انہوں نے آ کر دیکھا کہ خاص قبیلے نے اپنا بت رکھ دیا ہے تو مقابلے پر ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے بت لا کر رکھ دیے. اور یہاں سے شرک کا آغاز جب ہوا تو وہ ہر طرف پھیل گیا. ہر وہ جگہ جو بنی ہی توحید کے لیے تھی وہ ایک بت پرستی کی کا گڑھ بن گئی. سوچئے آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز ایک مجسمے کے لانے سے، اور پھر وہاں سے توحید ختم ہو کر رہ گئی. صرف چند لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جو دین ابراہیمی پر تھے اور جو ان بتوں کے قریب نہیں جاتے تھے، لیکن باقی تمام لوگ صرف اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں ان بتوں کی پوجا کرنے لگے. اس لیے اسلام میں تصویریں بنانے اور خصوصاً عبادت کی غرض سے بنانے اور عبادت گاہوں میں رکھنے کی شدید ممانعت کی گئی. لیکن عبادت کے علاوہ اگر ضرورت کے تحت تصویر بنائی جائے تو اس کی اجازت ہے. خصوصاً جیسے کیمرہ ایک مشین ہے، وہ انسان اپنے ہاتھ سے اس کی صورت گری نہیں کرتا بلکہ صرف ایک عکس ہے، تو اس کی رخصت یا اس کے جواز کا پہلو نکلتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جن کے اندر روح نہیں، مثلا پودے ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، دیگر سینری ہے، تو ان کی پینٹنگز بنائی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ جس چیز کی رخصت کا جواز ملتا ہے وہ بچوں کے وہ کھلونے ہیں جن کے خد و خال بہت واضح نہ ہو.
اس سلسلے میں ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک یا خیبر سے واپس آئے اور گھر میں تشریف لائے تو میرے تاکچے کے اوپر یعنی شیلف کے اوپر ایک پردہ سا پڑا ہوا تھا. ہوا چلی تو پردہ ہٹ گیا. سامنے سے میرے کھلونے نظر آئے جن میں کچھ گڑیاں تھیں اور ان کے درمیان کپڑے کا ایک گھوڑا بنا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ میری گڑیاں ہیں اور ان میں گھوڑا بھی آپ کو نظر آیا. تو آپ نے پوچھا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا گھوڑا ہے. آپ نے پوچھا اس کے اوپر کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے 2 پر ہیں. آپ نے فرمایا کہ کیا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ کی داڑھیں دیکھی گئی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایسے کھلونے ہوں یا ایسی چیز ہو جس کی تعظیم نہ ہو اور جس کو سامنے نہ رکھا گیا ہو، صرف کھیلنے وغیرہ کے لیے استعمال ہو، یا جن کی شکل بالکل ہو بہو اصل سے نہ ملتی ہو، تو اس کے جواز کی بھی صورت نکلتی ہے. اسی طرح ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ میں گزشتہ رات آپ کے ہاں آیا تھا مگر اندر آنے سے رک گیا کیونکہ آپ کے گھر کے دروازے پر تصویریں تھیں اور گھر میں تصویروں والا پردہ تھا اور کتا بھی تھا. چنانچہ آپ گھر میں تصویر کے متعلق حکم دیجئے کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے اور درخت کی طرح ہو جائے. یعنی اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی اصل شکل پوری طرح واضح نہیں ہے تو اس کی رخصت یہاں سے پتہ چل رہی. اور پردے کے بارے میں حکم فرمائے کہ اسے کاٹ کر تکیے بنا لیے جائے جو پھینکے جائیں، پاؤں سے روندے جائیں، یعنی اس کی عزت اور تعظیم نہ ہو. اور کتے کے متعلق فرمائیے کہ اسے باہر نکال دیا جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور کسی تصویر کو مٹائے بغیر نہ چھوڑنا اور نہ کسی بلند قبر کو برابر کیے بغیر چھوڑنا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو کعبہ کو تمام بتوں اور تصویروں سے پاک کر دیا. جب ہم المصور کو پہچان لیں، اس کی معرفت حاصل کر لیں، تو ہمارے کرنے کے کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ ظاہری شکل پر اللہ کا شکر ادا کریں بلکہ اپنی باطنی صورت اس کی طرف بھی توجہ دیں، اپنے دلوں کو خوبصورت بنائیں، اپنی سیرت کو اچھا بنائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کی ظاہری شکل کو نہیں دیکھتے. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تمہاری صورتیں اور مال نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اس لیے اللہ نے تو ظاہری صورت اچھی ہی بنائی لیکن دلوں کی حالت اس کا ذمہ ہم پہ ڈال دیا کہ ہم اس کو بھی خوبصورت رکھیں، یعنی اس میں کسی بھی قسم کا حسد، بغض، نفرت، دوسروں کے لیے برے خیالات، بدگمانیاں اور ایسی کیفیات نہ ہوں کہ جس سے ہم اپنے اندر ایک ایسی چیز بنا لے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہو اور خود ہمارے لیے بھی بہت تکلیف دہ ہو. اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی معرفت عطا کرے، ہمیں توفیق دے کہ جو چیزیں اسے پسند ہیں وہ ہم اختیار کریں اور جو چیزیں اسے ناپسند ہیں ہم ان سے بچنے والے ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے اور اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دے.